करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सही बुखारी से किताबुल इल्म, बाब कौलिल मुहद्दिस हद्दसना व अखबरना व अम्बाना, ये पढ़ रहे हैं। और हदीस का नंबर 61। हाँ, कौन पढ़ेंगे हदीस सनद के मैं साथ? पढ़ूंगा चेक। हाँ मैं पढ़िए पढ़ूंगा। पढ़िए। بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا शजरतन يسقط شجرة لا शजरतन شجرة हम्म, لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي हाँ, فوقع यहाँ पर الناس. सवालिया निशान पढ़ने के एतबार से यहाँ पर सवालिया निशान रहना चाहिए, क्योंकि आप सवाल करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फहद्दिसूनी मा हिया, एराब क्या नाम है, अलामतुल इस्तिफाम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, लेकिन पढ़ने में उसलूब रहना चाहिए। फहद्दिसूनी मा हिया। हाँ فحدثوني ما هي नाम। فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستح फस्तहयैतु فاستحي फस्तहयैतु فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا हदीसना नहीं, यहाँ पर हदीसना फेले अमर है, हदीसना। حدثنا ما هي يا رسول الله قال: هي النخلة. हाँ बारकाल्लाह। इस हदीस को हम चूंकि किताबुल इल्म में ही शुरू किए, शायद कोई हदीस छोटी होगी, किताबुल इल्म से ही हदीसों को इख्तियार करके हम पढ़ें। तो इस हदीस पर इमाम बुखारी ने क्या बात बांधा है? باب मुहद्दिस का قول. हद्दसना अखबरना अम्बाना कहना, यही ना? جی जो तलबा या जो तालबात, जो भाई जो बहनें उसूल हदीस पढ़े होंगे, उनको याद होगा कि हदीस को बयान करने की मुतअद्दिद सेगें, हदसना है, अम्बाना है, अखबरना है, ठीक है। बीच में अन आता है, जैसे यहाँ पर अन अब्दुल्लाह इब्ने दीनार है, अन इब्न उमर है, ये मुतअद्दिद सेगें। तो मुहद्दिस का या उस्ताद का अपने तलबा से हदीस बयान करते वक्त हदसना कहना, हदीस में ये जो हदीस इसमें हदसना का लफ्ज आया, उसी पर अखबरना और अम्बाना को कियास किया है। बाकी मुकम्मल तफसील इसकी हम कहाँ पढ़ेंगे? उसूल हदीस में। उसूल हदीस की जो भी किताब आप पढ़े होंगे उसमें, या जो पढ़ेंगे आइंदा, उसमें ये बस तफसील से आएगी। हदीस को अदा करने के मुतअद्दिद सेगे, हदीस को अल्फाज करने, बयान करने के, अदा करने के, अपने तलामदा से बयान करने के मुतअद्दिद सेगे, मुतअद्दिद उसलूब। तो यहाँ पर जो लफ्ज हदसना, ये हदीस के किस लफ्ज से इस्तिदलाल हो सकता है? देखिए गौर कीजिए आप लोग, उसके बाद शुरू करते हैं, पहले बाब को समझ कर। जिनको तर्जुमा समझ में आ रहा है, देखिए दर्स में मुख्तलिफ ग्रुप के लोग हैं। कुछ ऐसे भाई हैं जो कई सालों से हदीस पढ़ रहे हैं, कुछ शुरू किए हैं, कुछ अभी ऐसे भाई और बहनें, तलबा और तालिबात हैं जो लोग बुलुगुल मराम पढ़े, कुछ ऐसे हैं जो हदीस नहीं पढ़े ही नहीं। तो अलग अलग लेवल है सबका। कुछ लोगों को समझना आसान होगा, और जिनको नहीं समझ में आ रही बहुत सारी चीज़ें, तो गौर से सुने। जो समझ रहे हैं, कोई इश्काल है तो सवाल भी कर सकते हैं। हाँ, जब पूछा जाएगा कि आपको कोई इश्काल है तो। हदसना का जो बाब है, वो हदीस के किस लफ्ज से इस्तिदलाल है, कहाँ से इस्तिदलाल किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने? क्योंकि बुखारी पढ़े हैं, इमाम बुखारी के बारे में ये जुमला बहुत ही मशहूर है, फिक़हुल बुखारी। क्या जुमला, कौन मुकम्मल करेंगे? फिक़हुल बुखारी फी तराजिमी। इमाम बुखारी की फ़ुक़ाहत उनके तराजिम में, तराजिम का मतलब जो हदीस पर बाब कायम करते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और अभी जो सवाल था, सवाल थोड़ा सा भी, इसलिए इस हदीस को इमाम बुखारी ने 10 मकाम पर जिक्र किया, और 10 मकाम पर अलग अलग बाब बांधा, सनद भी अलग अलग है, और हदीस के यानी जो मतन के अल्फाज भी मुख्तलिफ हैं। हाँ, पहले जो सवाल था, सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर हदसना, उसी पर क्या किया, अखबरना अम्बाना। तो ये इस्तिदलाल कहाँ से, किस लफ्ज से, हदीस के किस लफ्ज से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस्तिदलाल है? فحدثوني
फहद्दिसूनी, माशाल्लाह, फहद्दिसूनी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक दरख्त है जिसके पत्ते झड़ते नहीं है, उस दरख्त की मिसाल मुस्लिम की मिसाल है, या मुसलमान की मिसाल उस दरख्त की मिसाल है। फहद्दिसूनी, बताओ मुझसे, बयान करो वो कौन सा दरख्त है। आपने क्या कहा साहबे के नाम से? हद्दिसूनी। तो मुहद्दिस का हद्दसना कहना। इसी तरह एक दूसरा लफ्ज भी जोड़ सकते हैं, आगे भी ये लफ्ज आ रहा है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, तलामजा पूछ रहे हैं, शागिर्द पूछ रहे हैं, स्टूडेंट पूछ रहे हैं, कौन सा लफ्ज है वो? माही हदीसना। हदीसना हद्दिसना, ये फेल अम्र है। हद्दिसना माहिया या रसूल अल्लाह। हद्दिसूनी, ये भी फेल अम्र है, जमा का सेगा है। रसूल साहबे कराम से पूछ रहे हैं, हद्दिसूनी, आप बयान कीजिए, जैसे उस्ताद शागिर्द से पूछ रहा है। हद्दिसना, यहाँ साहबे किराम या तलामजा शागिर्द स्टूडेंट अपने उस्ताद से पूछ रहे हैं, हद्दिसना, बयान कीजिए। ठीक है, ये बाब और उसमें मुनासबत। स्क्रीन पर कोई भाई कुछ ना करें। अच्छा, उसके बाद अभी सनद पर आते हैं। सनद में बताया गया था कि जो नाम सिर्फ इस तरह मुजमल यानी इब्न के साथ नहीं है, या लगता है कि ये नाम वाज़े नहीं, तो उसके बारे में बताया जाएगा। और इसी ऐप से पढ़ाया जा रहा है, शायद तीसरा या चौथा दिन है। तो पहला नाम जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम बुखारी के शेख कौन है? कुतैबा। कुतैबा। अभी हमको मालूम नहीं कुतैबा, तो आपको बताया गया तरीका, तो आप वहां पर जाइए, कुतैबा के नाम पर क्लिक कीजिए, आपको नाम आ जाएगा, कुतैबा बिन सईद। कुतैबा बिन सईद। सही। पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना याद करना है। अलबत्ता नसब उनका याद करेंगे, किस निस्बत से मशहूर हैं। तो सकफी, कितना आपको याद करना है? कुतैबा बिन सईद अस्सक़फ़ी। यहाँ भी लिखा हुआ है सकफी, लेकिन यहाँ पर ऐब का अपना तरीका है, कुनिया लिखी हुई, नसब लिखा हुआ, शोहरा, तबका किस तबके में है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो कुतैबा बिन सईद अस्सक़फ़ी आपको इतना याद करना है। आप अपने नोट में लिख रहे हैं तो वहां लिख लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेते हैं वो ले लीजिए, या आपको जो एक दूसरा तरीका मैं बताया था, जो भाई जो बहनें इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको क्या बताया था, आप तालिकात पर जाइए, यहाँ पर लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे आप लिख लीजिए कुतैबा, अब पूरा लिख लीजिए, कुतैबा बिन सईद अस्सक़फ़ी। ये तरीका है, अगर ऐप आप लोगों ने डाउनलोड किया और पहले दिन से हैं ग्रुप में, तो आपको ये चीज आसान होगी आपके लिए। कुतैबा बिन सईद अस्सक़फ़ी हो गया, बराबर लिखा मैंने। आप अभी भी अपने पास ऐसा कर सकते हैं, ये बात या बाद में कर लीजिए, या आप अपने नोट पर तैयार कीजिए। इजाफा मुलाहदा मौजूद है अभी, मैं कहीं भी गया तखरीज में, हुक्म, रवात, शरह, फिर जब यहाँ इस हदीस पे तालिकात पर आऊंगा मुझे लिखा हुआ मिलेगा कुतैबा बिन सईद अस्सक़फ़ी। बाकी नाम वाज़े, बाकी नाम इब्न के साथ है, इस्माइल बिन जाफर इब्न के साथ है, यानी वालिद के नाम के साथ, अब्दुल्ला बिन दीनार वालिद के नाम के साथ है। इब्न उमर बहुत मशहूर है, कौन है इब्न उमर? अब्दुल्ला बिन उमर। हजरत उमर के बेटे। अब्दुल्ला इब्न उमर, जो तलबा हदीस पढ़ रहे हैं उनको तो, लेकिन जो एकदम शुरू वाले हैं भाई बहन है, तलबा तालिबात, उनके लिए शायद मुश्किल हो, तो लिख लें इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर, यानी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के क्या कहेंगे, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के बेटे। लड़के, उनके बेटे। इत्तिबा सुन्नत के लिए बहुत मशहूर है, इत्तिबा सुन्नत के लिए बहुत मशहूर नाम है इब्न उमर। अब्दुल्ला के नाम से साहबे कराम में कई साहबा मशहूर हैं, उनमें से एक ये भी है, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, कई साहबा जिनको उसूल हदीस जो तलबा पढ़ते हैं तो अबादल अरबा के नाम से 4 या 5 नाम आते हैं। आप अभी इब्न उमर, हमको जो सनद में जो नाम आया वो इब्न उमर। अलबत्ता थोड़ा सा और एक चीज कि इस हदीस के रावी सहाबी कौन है, या दूसरे लफ्जों में और आसान करके, इस हदीस को कौन से सहाबी रवायत कर रहे हैं? अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला उमर। इब्न उमर रदियल्लाहु अब्दुल्ला इब्न उमर, अन्हुमा। अब्दुल्ला इब्न उमर। और कुछ तलबा आज जुड़े हैं या बीच में दर्स के बाद जुड़े, तो जब हम सनद वाली किताब पढ़ते हैं, जैसे बुखारी पढ़े, मुस्लिम पढ़े, सुनन अरबा पढ़े, तो उसमें 2 चीजें होती, एक चीज होती सनद और एक चीज होती मतन। सनद क्या है? जो रुवात का सिलसिला है, इमाम बुखारी के शेख से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इसको क्या कहते हैं हम? सनद। उसके बाद जो कलामी रसूल है उसको क्या कहते हैं? मतन। मतन। तो यहाँ पर देखिए, इमाम बुखारी के उस्ताद कौन ठहरे? कुतैबा। कुतैबा, इमाम बुखारी के शेख कुतैबा। बाकी नाम सब वाज़े, बाकी नाम वाज़े।
تو آج کے درس میں آپ کو قتیبہ کا نام یاد کرنا ہے، قتیبہ بن سعید الثقفی. دیکھیے اپنے ایپ پہ میں نے لکھ دیا یہاں پر، آپ بھی ایسا لکھ سکتے ہیں، یا آپ نوٹ بک پر لکھ رہے ہیں یا کسی دوسرے نوٹس پر لکھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے نام قتیبہ بن سعید الثقفی. بعد کی حدیث سے مناسبت بتائی گئی، کوئی بھائی اس چیز کو ریپیٹ کریں. قول المحدث حدثنا، محدث کا حدثنا کہنا. حدیث کے کس لفظ سے یہ استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا؟ ابھی ترجمہ ہم نے نہیں کیا ہے، ایک مرتبہ اس سے مناسبت کو سمجھنے کے بعد پھر آگے آتے ہیں. حدثونی، حدثونی، رسول اللہ نے پوچھا صحابہ کرام سے حدثونی. پھر دوسرا ایک لفظ بھی لے سکتے ہیں، اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے کیا کہا؟ حدثنا. حدثنا ما ہے واضح. اچھا، چونکہ ہم بخاری پڑھیں، مکمل تخریج تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن صرف بخاری کے نائے سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صرف بخاری میں اس حدیث کی تخریج، صرف بخاری میں امام بخاری نے اس حدیث کو کتنے مقام پر ذکر کیا ہے؟ 10 مقام پر. 3 بہت ہے 10. 10 مقام پر، ٹھیک ہے. وہ 10 مقام آپ کو اس آیت میں شو ہو رہا ہے. ایک مرتبہ کاؤنٹ کرتے ہیں. دیکھیے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 61 ہے، وہ نمبر 1 ہو گیا. 62 2، 72 3، 131 یہ 4 ہو گیا، یہ 5 ہوا، 6 7 8 9 10، 6144 یہ نمبر 10ویں مرتبہ آ رہا ہے. یعنی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتنے مقام پر ذکر کیا؟ 10. 10 مرتبہ. تو اس حدیث کی ہم نے مکمل تخریج نہیں کی، صرف بخاری میں اس حدیث کو کہاں کہاں ذکر کیا. باقی حدیث مسلم میں بھی ہے، مسلم میں اخیر میں. ایک منٹ. تو اگر ہم صرف بخاری کو ہی لیتے ہیں تو کافی. بخاری میں جو 10 مرتبہ اس کو بھی نہیں لے سکتے. بخاری مسلم کا جو نمبر 2811 2811 اس سے پہلے کچھ حدیثیں گزری جس کو امام بخاری نے 2 یا 3 مرتبہ ذکر کیا تھا، اس کو تمام مقام پر جا کے ہم نے دیکھا. لیکن یہ بکثرت یعنی 10 مقام پر ذکر کیا، تو 10 مقام پر جا کر ٹیلی کرنا آسان نہیں ہے. یہ بھی ایک کام ہے امام بخاری کو پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا، اور صحیح بخاری کی خدمت کرنے کا، اور امام بخاری کی خدمات کو متعارف کرانے کا. یہ کام کر رہے ہیں ہمارے شیخ دکتور عبید الرحمان مدنی حفظ اللہ. ان کا جو کام ہے شاید کچھ لوگ جانتے ہوں، بہت خاموشی سے شیخ کام کرتے ہیں. یہ کام بھی ان کا پرنٹ نہیں ہوا، تقریباً مسودہ یہ کام تیار ہے، شاید پروف ریڈنگ کے مرحلے سے میں. جیسے یہ حدیث کو امام بخاری نے کتنے مرتبہ ذکر کیا؟ 10. 10. تو 10 مقام کو ایک جگہ شیخ جمع کر رہے ہیں. کس حدیث پر کون سی سند ہے؟ جیسے حدیث نمبر 61 پر اس سند کے ساتھ، ٹھیک ہے. 61 کا یہ سند ہے، 62 کی سند تھوڑی سی مختلف ہوگی، 72 کی سند کچھ مختلف ہوگی. تو جو اور ہر حدیث پر باب مختلف ہوگا، ہر حدیث پر باب مختلف ہے. حدیث کا نمبر تو امام بخاری کا نہیں، یہ بعد میں محمد فؤاد عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے علماء کا ہے. لیکن حدیث پر جو تبویب ہے، یہ کن کی تبویب ہے؟ یہ امام یہ بخاری امام کی. بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو حدیث کو باب سے جوڑنا یہ بہت اہم. وہاں پر ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھا ہے. اسی جو بار بار وہ جملہ دہرایا جاتا ہے جو محدثین کا بہت مشہور کلام ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ، فقہ البخاری فی تراجمہ. تو دکتر عبید مدنی حفظ اللہ والا اگر کام آج سامنے آ جاتا ہے پرنٹ ہو کر، تو ایک بہت بڑا کام ہوگا. مطلب وہ نادر کام ہے، ویسا کام کسی نے کیا نہیں عرب میں نہ تو عجم میں. اس کے سارے اطراف کو ایک جگہ جمع کر دینا، اس جیسا مختصر رمزی کام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اشاریہ انڈیکس، محمد فؤاد عبد الباقی نے کیا تھا. جو دارالسلام نے جو فتح الباری کا نسخہ شائع کیا، تو وہاں ان لوگوں نے یہ اہتمام کیا. یہ حدیث جب پہلی مرتبہ جہاں پر آ رہی ہے تو آگے وہ حدیث کہاں کا آئے گی اس پر نمبر لکھا ہوا ہے. اگر کسی بھائی کے پاس یا بہن کے پاس فتح الباری کا اون نسخہ ہے یا بخاری کا اون نسخہ جو دارالسلام نے طبع کیا، تو اس میں یہ موجود ہے. ممکن اس سے پہلے کے نسخوں میں بھی ہو. دارالسلام سے پہلے کی جو طبعات تھی بخاری کی یا فتح الباری کی، وہ مدینہ میں ایک مکتبہ تھا، المکتبہ سلفیہ، ابھی شاید نہیں ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مرحوم ہو گیا. لیکن ایک زمانہ تھا، ان لوگوں نے بڑا کام کیا سلفی کتابوں کو چھاپنے کا، حدیث کی کتابوں کو چھاپنے کا.
المکتبہ سلفیہ کے نام سے تھا مدینہ. بہت سارے مکتبے آتے جاتے رہتے ہیں، گردش زمانہ کی نظر ہوتے رہتے ہیں. ابھی دارالسلام ایک برانڈ بن چکا ہے. تو دارالسلام نے جو نسخہ چھاپا ہے فتح الباری کا، انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ پہلی مرتبہ جہاں حدیث آتی، جیسے یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پہلی مرتبہ آئی حدیث نمبر 61 پر، 61 نمبر حدیث پر، 61 نمبر حدیث پر وہ تمام نمبر کو لکھ دیتے ہیں آگے یہاں پر آئے گی 62 پر آ رہی ہے، جیسے 62 پر آ رہی ہے، ایک منٹ جیسے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں 62 پر آ رہی ہے، 72 پر آ رہی ہے، اس کے بعد 131 پر آ رہی ہے، اور 2209 یہی نمبر تقریباً یہاں بھی دیا ہوا. تو لیکن جب پہلی مرتبہ دیکھیں گے تب حدیث نمبر 61 پر، آپ 62 پر ہیں، 72 پر، تو آپ کتابی نسخے سے نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ حدیث پیچھے کہاں گزری. لیکن عیب کی خوبی کیا ہے، آپ آخری مرتبہ بھی جہاں پر وہ حدیث آئی ہے بخاری میں، جیسے آخری مرتبہ 6144 پر، آپ وہاں پر بھی جائیں گے اور پھر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حدیث کتنی مرتبہ آئی اس سے پہلے. ہاں آواز نہیں کیجیے، میوٹ کر لیجیے جن کو بولنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو تمام مقامات دکھیں گے. اس ایپ کی اپنی خوبی ہے، کتاب کی بھی اپنی خوبی، ایپ کی بھی اپنی خوبی. پھر آتے ہیں حدیث نمبر 61 پر. ہاں تو ابھی یہ نقطہ بتایا گیا کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ 10 مقام پر ذکر کیا. باقی توسیع تخریج نہیں کہ مسلم میں ہے، ترمذی میں بھی ہے، اس طرف نہیں جا رہا. صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 10 مقام پر ذکر کیا. جو بھائی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں علم حدیث میں، تو آپ تبویب ذکر کیجیے، چیک کیجیے ہر حدیث پر جو 10 مقام پر ذکر کیا امام بخاری نے، کیا باب باندھا. باب یکساں نہیں ہو سکتا، نہ تو حدیث کے متن کے کلمات یکساں ہو سکتے ہیں، نہ تو سند یکساں ہو سکتی ہے. البتہ ایک چیز یکساں ہے کہ اس حدیث کو جو 10 مقام پر ذکر کیا ہے، 10 حدیث کے راوی صحابی ایک ہے. وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر عبداللہ رضی ابن اللہ عمر عنہ. رضی اللہ عنہ. یعنی اس حدیث کو اس سیاق کے ساتھ ابن عمر کے علاوہ اور کوئی صحابی روایت ہی نہیں کرتے. یہ بھی ایک دوسرا نقطہ. اس کی جانب امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اشارہ کیا جہاں پہلی مرتبہ حدیث آئی، یعنی حدیث نمبر 61 کے شرح میں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اسلوب ہے، متعدد مقام پر اس کے باب کے اعتبار سے اس کی شرح کرتے ہیں. تو پہلی مرتبہ جہاں پر حدیث آئی حدیث نمبر 61 کی شرح میں اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث کو اس سیاق سے ابن عمر کے علاوہ اور کوئی صحابی روایت نہیں کرتے. یعنی اس حدیث کو کون روایت کرتے؟ صرف اور صرف ابن عمر، ابن عمر کے علاوہ اور کوئی نہیں. سمجھ رہے اس چیز کو؟ آپ جب 10 مقام پر چیک کریں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی. تو شیخ اسے لفظ کی حدیث یا پھر دوسرے لفظ کی بھی حدیث کو ذکر کیا ہے؟ نہیں، الفاظ تھوڑے بدلے ہوں گے. آپ نیچے جیسے دیکھ لیں حدیث نمبر 62، یعنی جس اس کے حدیث بعد الفاظ میں کچھ فرق رہے گا، سند بھی تھوڑی مختلف ہوگی، لیکن یہ جو سیاق ہے سوال و جواب کا یہ ایسا ہی رہے گا. اچھا ایک اور چیز بیچ میں کیا بتانی تھی کہ امام بخاری نے اس حدیث کو یہ ابن عمر سے ہی روایت کیا، یا دوسری ہے تمام حدیث کی کتابوں میں، مسلم میں ہے وہاں بھی، یا ترمذی میں ہے وہاں بھی. ہاں ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ، چونکہ ہم ترمذی نہیں پڑھے بخاری پڑھے، لیکن جیسے ابھی یہ نقطہ بتایا گیا کہ اس حدیث کو صرف اور صرف اس سیاق کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ہی نقل کیا، چاہے بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو یا سنن کی جس کتاب میں موجود ہے یا اس کے علاوہ اور دیگر کتابوں میں. یعنی یہ واقعہ کن سے مروی ہے، اس کے راوی، اس کے ناقل کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ ابن عنہ. عمر. عبداللہ ابن عمر. سنن کی کتابوں میں ایک کتاب ہے سنن ترمذی، اس کا نام جامع بھی ہے، سنن اور جامع دونوں کہہ سکتے ہیں اس کو. امام ترمذی کی سنن ترمذی یا جامع ترمذی کی خوبی ہے کہ وہ حدیث ذکر کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں یا اس باب میں اور بھی حدیثیں ہیں فلاں فلاں صحابی سے مروی ہیں. یہ کام ترمذی کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ابن عمر کے علاوہ ابو ہریرہ کی جانب بھی اشارہ کیا ہے، لیکن وہ سیاق نہیں ہے، اس لیے ترمذی پر آتے ہیں اس چیز کو جاننے کے لیے. ورنہ اصل میں ہم بخاری پڑھیں، لیکن ترمذی کے اس کلام کو صرف جاننے کے لیے کہ امام ترمذی کی یہ بھی ایک خوبی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سند عبداللہ بن دینار ابن عمر، عبداللہ بن دینار کے اوپر
سند وہی ہے جو امام بخاری کی ہے۔ نیچے سند کیا ہے؟ یعنی عبداللہ بن دینار کے شاگردوں میں کون ہے؟ امام ترمذی کے مالک، ان کے شاگردمان، ان کے ساتھ اسحاق بن موسیٰ۔ وہ سند یہاں پر نہیں، ہو سکتا ہے دوسری سند میں، چونکہ امام بخاری نے 10 مقام پر ذکر کیا تو کہیں دوسری جگہ پر امام مالک کی سند بھی آئے۔ یہ مالک کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث پر حکم لگانے کے بعد ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث پر حکم لگانا۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ علامہ البانی حکم لگاتے حدیث پر صحت کا، ذوف کا، حسن کا، یا اہل حدیثوں نے یہ نئی بدعت ایجاد کی۔ یہ قدیم طریقہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں اس حدیث پر؟ حدیث ذکر کرنے کے بعد حدیث یہاں مکمل ہو گئی، جو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا، حدیث مکمل ہو گئی۔ پھر ھذا حدیث حسن صحیح، یہ کن کا کلام ہے؟ امام ترمذی امام امام ترمذی۔ ترمذی کا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ترمذی کی جو متعدد خصوصیات ہیں جو کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ حدیث ذکر کرنے کے بعد حدیث پر حکم بھی لگاتے ہیں، ہر حدیث پر۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا۔ پھر ایک جو دوسرا کام ہے، اس حدیث کو یا اس موضوع سے متعلق حدیث کو اور کسی دوسرے صحابی نے ذکر کیا۔ اس حدیث کے راوی ابن عمر ہیں، جیسا کہ بتایا گیا، اس سیاق کو ابن عمر روایت کرتے ہیں، لیکن ابن عمر کے علاوہ ابو ہریرہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، جیسا کہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سیاق نہیں ہے، یہ سیاق نہیں ہے۔ لیکن امام ترمذی کی خوبی کیا ہے کہ وہ واقعہ اگر کسی دوسرے صحابی سے مروی ہے، چاہے مختصراً یا کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ، تو اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ یہ چیز امام ترمذی کے علاوہ اور آپ کو حدیث کی اور کسی کتاب میں نہیں ملی۔ اچھا، ایک دوسری خوبی امام ترمذی کی، جب اس بات کی ہم حدیث ذکر کرنے کے بعد، جب فقہی حدیثیں ہوتی جہاں جس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہوتا ہے، تو عمل کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اس حدیث پر فلاں فقیہ کا عمل ہے، اس حدیث پر کس عالم کا عمل ہے، کس محدث کا عمل ہے، کس فقیہ کا عمل ہے۔ تو اس طرح بعض محدثین کہتے ہیں کہ امام ترمذی کی سنن ترمذی یا جامع ترمذی حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی بھی کتاب ہے۔ متعدد خوبیاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنن ترمذی کی، جامع ترمذی کی۔ یہ تمام چیزیں پڑھنا سمجھنا ہو تو ایک کتاب یا ایک شرح کی جانب اشارہ کرتا ہوں، علامہ مبارک پوری کی تحفۃ الاحوذی۔ اس کتاب میں وہی شرح موجود ہے، اس کتاب میں وہی شرح موجود ہے، اور بہت عام شرح تحفۃ الاحوذی۔ اچھا، کہاں پر آ گئے ہم؟ ترمذی پر۔ ابھی آتے ہیں پھر بخاری پر۔ یہ اس نقطے کو بتانا تھا کہ اس حدیث کو صرف اور صرف روایت کرنے والے ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ اچھا، ابھی ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کوئی کریں گے؟ جی، ان من الشجر شجرۃ، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان من الشجر شجرتن، ہاں یقیناً درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے، لا یسقط ورقها، ہاں جس کا پتا جھڑتا نہیں، ہاں، ایک درخت ہے جس کا پتا جھڑتا نہیں۔ آپ جیسے دیکھیں درختوں کو، جیسے نیم کا درخت ہے، جامن کا درخت ہے، اکثر درختوں کے جو پتے ہیں، موسم خزاں آتا ہے، جو پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت ایسا لگتا ہے جیسے اس پر پتے ہے ہی نہیں۔ یہ عموماً طور پر درخت کو یہی حال ہے، جس کو اردو موسم خزاں کہتے ہیں، پتجھڑ کا موسم کہتے ہیں آسان اردو میں۔ اس موسم میں درخت بغیر پتے کا باقی رہ جاتا ہے، پھر تمام پتے نئے نکلتے، ہرا بھرا درخت ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن کھجور کا درخت ایسا نہیں، نخلا ایسا۔ ہاں آگے۔ وَإِنَّهَا مثل المسلم، یقیناً ہاں یہ درخت مسلمان کے مانند ہے، مسلمان کے مثل ہے۔ ہاں، یہی مسلمان کی مثال ہے، یعنی وہ درخت جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، اسی درخت کی مثال مسلمان کی درخت ہے، یا مسلمان کی مثال اسی درخت کی مانند ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں، یا جس درخت کے پتے جھڑتے نہیں، وہ اس درخت کی مثال مسلمان کی مثال ہے۔ ہاں حدثونی ما ہی، ہاں آپ لوگ مجھے بیان کیجئے وہ کون سی ہاں درخت ہے۔
हाँ, फहद्दिसूनी माहिया, आपने उस शजरा का, उस दरख्त का ये वस्फ बताया, नाम नहीं बताया, नाम पूछ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हद्दिसूनी माहिया, आप लोग मुझे बताइए, माहिया वो दरख्त कौन सा है। इस उसलूब को सवाल जवाब भी कह सकते हैं, दूसरे लफ्जों में लुगत कहते हैं अरबी में, या उर्दू में पहेली। सवाल जवाब का एक तरीका, सोचने पर मजबूर करना, या इसको ये भी कह सकते हैं आज के मॉडर्न सिस्टम में ये सवालात का जो एमसीक्यू सिस्टम है, मुतअद्दिद ऑप्शन है, उनमें से एक चीज को इख्तियार करना। यहाँ आपने इख्तियार नहीं दिए, लेकिन आपने उस दरख्त के औसाफ बताए जिसके जरिए या जिसकी वजह से सामीन, मुखातब या तलामदा सोचने पर मजबूर हूँ। फहद्दिसूनी माहिया, उस दरख्त के बारे में बताइए वो कौन सा दरख्त है। हाँ, इब्न उमर कहते हैं। हाँ, आगे। قال فوقع الناس في شجر البوادي. हाँ, लोग ख्याल करने लगे हाँ, कि बवादी का मतलब क्या है शेख? हाँ, बवादी बादिया की जमा है, बवादी बादिया की जमा है। तो गांव देहात के मुख्तलिफ दरख्तों के बारे में लोग सोचने लगे। वक़ा यको के मुतादिद माने, एक माना तो गिरना होता है, गिरना ये मफहूम नहीं है। मफहूम क्या है, लोग मुख्तलिफ दरख्तों के बारे में सोचने लगे, यानी नखला या खजूर के दरख्त पर किसी का ध्यान नहीं गया। मुतअद्दिद दरख्त जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग अपने इलाके में या गांव में देहात में देखते हैं, उस दरख्त को लोग सोचने लगे, ये दरख्त हो सकता है, ये दरख्त हो सकता है, फला दरख्त हो सकता है। खजूर के दरख्त को किसी ने नहीं सोचा। हाँ, उसके बाद इब्न उमर क्या कहते हैं। قال عبد الله हाँ, عبد الله रुकिए, بن थोड़ा सा عمر. रुकिए। काला अब्दुल्ला, यहाँ पर अब्दुल्ला से समझ में आ रहा है कौन अब्दुल्ला है, वही जो रावी हदीस है। इमाम बखरी। नहीं, काला अब्दुल्ला, अब्दुल्लाह इब्न उमर अब्दुल्ला बिन उमर। रज़ी अल्लाह। उमूमन हदीस में शायद आप लोगों को बताया होगा, उमूमन जब अब्दुल्ला आता है तो कौन मुराद होते हैं, इब्ने मसूद। लेकिन जी इस कायदे की तायीद यहाँ सियाक नहीं कर रहा है। यहाँ अब्दुल्ला से मुराद इब्ने मसूद होंगे नहीं. नहीं, नहीं, क्योंकि यहाँ इब्न मसूद का कोई कह लें कि वजूद ही नहीं, नाम ही नहीं है। रावी हदीस इब्न उमर है, वहाँ कहने काल अब्दुल्ला यानी इब्न उमर, काल अब्दुल्ला यानी इब्न उमर। हाँ, आगे। قال عبد الله فوقع في नफ्सी अन्नहा नखलतु. हाँ, मेरे नफ्स में वाक़ई हुआ मैं कि ये खजूर का दरख्त है. हाँ, इब्न उमर कहते हैं वक़ा फी नफ्सी अन्नहा नखला, मेरे दिल में ये बात आ गई, मुझे समझ में आ गई ये बात कि जो आपने कहा हद्दिसूनी माहिया, जो वस्फ बयान किया, शजरतुन ला यस्कुतु वरकुहा, उस दरख्त के पत्ते नहीं झड़ते। और दरख्त कौन सा दरख्त है, अन्नखला, खजूर का दरख्त। ये बात समझ में आ गई, उनके दिल में आ गई, अब्दुल्ला इब्न उमर के जो रावी हदीस हैं। लेकिन क्या कहते हैं, फस्तहयैतु, मुझे शर्म आई। कौन कहने फस्तहयैतु, अब्दुल्ला बिन उमर. अब्दुल्ला बिन उमर। वजह क्या हुई कि अब्दुल्ला बिन उमर सिगार साहबा में से, और इस मजलिस में किबार साहबा मौजूद थे। फस्तहयैतु, मुझे शर्म आई। सुम्मा क़ालू, फिर साहबे कराम ने खुद कहा। हाँ, क्या आगे, हदीसना, हाँ तर्जुमा कीजिए। ثم قالوا حدثنا ما هي या रसूल अल्लाह. फिर सहाबा ने कहा आप हमें बयान कीजिए वो कौन सी दरख्त है ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम. काला ये नखला. आप सल्लल्लाहु हाँ, अलैहि वसल्लम फरमाए वो खजूर का दरख्त. हाँ, तो आपने शुरू में नहीं बताया, जो यहाँ पर आपने तरीका इख्तियार किया, सवाल और जवाब का उसलूब। आगे फायद में चीज आएगी कि तालीम में सवाल और जवाब का उसलूब इख्तियार करना, वरना आप सिर्फ ऐसा बता देते कि नखला, खजूर का दरख्त ऐसा जिसके पत्ते झड़ते नहीं है, वो मुस्लिम की मिसाल है। लेकिन इस तरीके में वो फायदा नहीं होता जो सवाल और जवाब के उसलूब में। जैसे आप कुरान के उसलूब में भी आप गौर करें, मुतअद्दिद जो उसलूब अल्लाह ने इख्तियार किया, मा अदराका का उसलूब। मा अदराका का उसलूब क्या है, क्या मतलब मा अदराका, इस्तिफाम में। इस्तिफामिया, आपको क्या पता है। और जब मा अदराका का उसलूब है तो उसके बाद अल्लाह जवाब उसका बताते हैं। उसके बरखिलाफ एक दूसरा उसलूब है मुजारे वाला, मा युदरी का। जब मा युदरी का आता है, मा युदरी का उसलूब कम है कुरान, आप चेक करेंगे इसको, मा युदरी का मुजारे वाला उसलूब ये कम है। उसके बाद जवाब अल्लाह नहीं बताते। मा अदराका जहां जहां है कुरान में,
اس کے بعد اللہ نے جواب بتایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر ما ادراک ما القاریہ، بتائے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ آپ چیک کریں گے قرآن میں. تو یہ اسلوب کیوں ہے؟ اللہ ڈائر بتا سکتے ہیں، لیکن سوال و جواب کے اسلوب میں جب سامع کو مخاطب کو جواب نہیں سمجھ میں آیا تو جب جواب بتایا جائے گا تو اس جواب کو سننے کے لیے مزید متنبع ہوگا اور جواب اس کے دل میں راسخ ہوگا، مضبوط ہوگا. ہے نخلا جو اللہ کے مضارع رسول کا. والا ہاں بولیے. ایک مضارع والا جو اسلوب ہے یہ خبر کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے نا، خبر دینے کے لیے. یہ ما یدری کا والا بول رہے ہیں. جی ہاں چیک کر لیں گے ایک مرتبہ. بہت کم ما یدری کا اسلوب کم ہے. جی جو اصل فرق بیان کیا کہ ما یدری کا اس کا جواب نہیں بتایا. جب ما ادراکا کہا اس کا جواب ہے. یہ فرق آپ کو ملے گا حدیث کی کتابوں میں بھی اور تفسیر کی کتابوں میں بھی. جی شیخ. اچھا تو ترجمہ ہو گیا. ترجمہ پر کسی بھائی کا کسی بہن کا کوئی اشکال ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آئے، اس کے بعد پھر ہم فوائد پڑھاتے ہیں. ہاں فوائد پڑھاتے ہیں ابھی. ہاں فوائد شروع کرتے ہیں. دیکھیے ایک تو سب سے بڑا فائدہ جب ہم بخاری پڑھ رہے ہیں تو سب سے اول فائدہ، سب سے اہم فائدہ، سب سے افضل فائدہ وہ فائدہ ہے جو امام بخاری نے سمجھا ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس سے مطلب محدثین نے اختلاف کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس حدیث سے امام بخاری نے کیا سمجھا، مختلف مقامات پر 10 مقامات پر کیوں لائے، یہ بہت اہم چیز ہے. تو ان تمام پر تو ہم نہیں جا رہے، لیکن کچھ چیزیں آئیں گی بیچ میں. تو اس کو سمجھنے کے لیے جو طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں 2 سال 4 سال، آپ یہ کام کیجئے، سمجھے ہوم ورک کے طور پر یا ہر حدیث پر جو تکرار کے ساتھ آ رہی بخاری میں، اس حدیث پر کی تبویب پڑھیے. امام بخاری نے اس حدیث پر باب کیا باندھا ہے. ممکن ہے کہ حدیث میں کچھ ایسے الفاظ ہیں مشکل لفظ جس کا معنی آپ نہ سمجھ سکیں، لیکن امام بخاری نے کیا سمجھا اس حدیث سے، یہ بہت اہم چیز ہے. بہرحال فوائد پر آتے ہیں ابھی. پہلا فائدہ، جس کو امام بخاری نے ذکر کیا اس حدیث پر، اسی کو پہلے نمبر پہ لیتے ہیں. استاد کا اپنے شاگرد سے یا شاگردوں سے سوال کرنا. سوال کرنا. جی اچھا اسی میں اگلا نقطہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ اگر طلبہ یا شاگرد سوال کا جواب نہ دے سکیں تو ان کو جواب بھی بتلانا. جی اچھا شیخ. پہلا جو فائدہ، فوائد میں کوشش کرتا ہوں کہ استدلال کس لفظ سے ہو رہا ہے وہ بتایا جائے یا آپ بتائیں. پہلا جو فائدہ بتایا گیا، استاد کا شاگرد سے سوال کرنا. ہاں کہاں سمجھ میں آ رہا ہے فائدہ؟ حدثونی ما ہی. ماشاء. دوسرا فائدہ بتایا گیا، اگر طلبہ جواب نہیں دے سکے اس سوال کا تو استاد جواب دوبارہ بتلائے. ہی النقلہ. طلبہ سوال کا جواب نہ دے سکیں تو استاد جواب دوبارہ بتلائے، جواب سے آگاہ کرے، واقف کرائے. هي النخلة. ہے النخلہ. ماشاء اللہ. اگلا فائدہ، محدث کا حدیث بیان کرتے وقت حدثنا کہنا. یہ وہ اہم فائدہ جس کے لیے امام بخاری نے حدیث کو ذکر کیا اور جو تبویب کی، قول المحدث حدثنا. حدیث بیان کرتے وقت محدث کا حدثنا کہنا. یہ کس کے لیے کہا گیا؟ محدث کے لیے، استاد کے لیے. اگلا فائدہ جو اسی سے مل رہا ہے، شاگرد کا استاد سے حدثنا کہنا، حدثنا نہیں. پہلے کیا بتایا گیا تھا؟ حدثنا. محدث کہے کہ ہم سے فلاں استاد نے حدیث بیان کیا، ہم سے فلاں استاد نے بیان کیا، حدثنا ماضی. اگلا جو فائدہ بتایا جا رہا ہے، شاگرد استاد سے پوچھیں یا کہیں حدثنا یا استاد حدثنی ھذا الحدیث. یہ فائدہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟
حدثنا معي يا رسول الله. حدثنا ما هي یا رسول اللہ. الحمدللہ. اگلا فائدہ مومن کی فضیلت. کہ وہ کبھی جھڑتا نہیں اس سے لا ہاں، اس کو تو مثل المسلم، مثل المسلم. مثل المسلم. ہاں، اگلا فائدہ مومن کی فضیلت جس سے مشابہت دی گئی، شجر النخلہ، کھجور کے درخت کی فضیلت. اس پر انشاءاللہ آخر میں گفتگو کریں گے. پورے موضوع سے حدیث مکمل موضوع سے حدیث مکمل حدیث یہ چیز سمجھ میں آ رہی. مسلم کی فضیلت، پھر نخلہ کھجور کے درخت کی فضیلت. جی دونوں مشبہ مشبہ بھی، دونوں مشبہ مشبہ بھی. جو طلبہ بلاغہ پڑھیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. ایک کی تشبیہ دوسرے سے دی گئی ہے. شجرہ کی تشبیہ یا نخلہ کی تشبیہ کس سے دی گئی؟ مسلم سے. مومن اوسن مسلم سے. کھجور کے درخت کی فضیلت بتائی گئی. کھجور کے درخت کی ایک فضیلت اس حدیث میں موجود ہے. کیا ہے وہ بتائیے؟ جھڑتے نہیں ہیں پتے. لا يسقط ورقها، اس کے پتے جھڑتے نہیں. جب کھجور کی درخت کی فضیلت آپ کو بتائی گئی تو اس کے مان بعد فوراً یہ فائدہ لکھ لیجیے کہ کھجور کے درخت کی فضیلت یہ اس کے پتے جھڑتے نہیں. جب تک نئے پتے نکل نہیں جاتے دوسرے پتے اس کے سوکھتے نہیں یا گرتے نہیں، بلکہ اس کے درخت کے پتوں کو بھی جا کر کاٹنا پڑتا ہے. آسانی سے اس کے پتے گرتے نہیں. آپ نے کہا لا يسقط ورقها. اگلا فائدہ مسائل کو مثالوں سے واضح کرنا. یہ تدریس کو اسلوب ہے، یا افہام و تفہیم کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مثالوں کا استعمال کرنا. کسی چیز کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا استعمال کرنا، کیونکہ مثالوں سے چیزیں واضح ہوتی ہیں. وبالمثال یتضح المقال، غالباً عربی کا مقولہ ہے. جی مثالوں سے آپ کی بات واضح ہوتی ہے. یہ فائدہ کہاں سمجھ میں آیا؟ لا اس کو تو رکھیں. وَإِنَّهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ. مسلم سے مثل المسلم، وَإِنَّهَا مثل المسلم سے. مثل المسلم سے مثالوں سے چیزوں کو واضح کرنا. اگلا فائدہ بیچ میں مشابہت اور تشبیہ کی بات آئی، تو جب کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو من کل الوجوہ نہیں ہوتی. یہ فائدہ لکھ لیجیے آپ. مشبہ مشبہ بہ میں، یہ تھوڑا سا جو بلاغہ نہیں پڑھے ہوں گے ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. مشبہ مشبہ بہ میں تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، بلکہ من بعض الوجوہ ہوتی ہے. تو شجرہ یا نخلہ کی تشبیہ کس سے دی؟ مسلم سے. مسلم. لیکن کیا کھجور کا درخت مکمل مسلمان کی طرح ہے، یا مسلمان کی مثال مکمل طور پر کلی طور پر کھجور کے درخت کی طرح ہے؟ نہیں نہیں شیخ، صرف نہیں. پتوں کی. انسان اشرف المخلوقات ہے اور وہ جماد ہے، جمادات میں سے ہو ہی نہیں جی سکتا. تو تشبیہ من کل الوجوہ ہوتی ہے. جیسے ہم آپ مثالوں میں کہتے ہیں، بلاغہ میں اگر جو پڑھے ہوں گے تو اردو میں کہتے ہیں زید شیر کی طرح، یا عربی میں کہتے ہیں زیدن کل اسد. جی کلی طور پر زید کو شیر کی طرح یا انسان کو شیر کی طرح کہا جاتا ہے؟ نہیں نہیں شیخ. نہیں، مثال کے طاقت طور اور پر. قوت ہے. تو یہ بھی اہم فائدہ کہ جب کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو من کل الوجوہ، تمام ناحیوں سے تشبیہ نہیں ہوتی، بعض ناحیوں سے تشبیہ ہوتی ہے. اگلا فائدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت. کیا فضیلت کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ وہ سب سے پہلے سمجھ گئے کہ وہ کھجور کا ہاں. درخت ہے. لفظ کون سا ہے اسے سمجھ میں آ رہا ہے فائدہ؟ انہا نخل ووقع فی نفسی انہا وَقَعَ نخل. فِي نَفْسِ وقع فی أَنَّهَا. نفسی انہا نخل. جی وقع فی نفسی انہا نخل. انہا نخل. اور اس چیز کو اور اچھی طرح آپ سمجھیں گے کہ جب کبار صحابہ نہیں سمجھ سکے وہ چیز ایک صغار صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر سمجھے. کیونکہ فستحیہ تو جو انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ چھوٹے تھے. کبار صحابہ چھوٹے موجود تھے وہاں پہ. کبار صحابہ موجود تھے، اس کی وجہ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے گفتگو نہیں کی. اس پس منظر میں دوسرا فائدہ بڑوں کا ادب کرنا. جی یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو؟ فاستحییت فاستحییت. ماشاءاللہ. اگلا فائدہ اسی لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے
علم حاصل کرنے میں حیا کا ثبوت، البتہ اس قدر نہ ہو کہ علم حصول علم میں مانے ہو، حصول علم میں مانے ہو، اس قدر حیا نہ ہو، لیکن ادب اور تواضع اور جو علم کی عظمت ہے وہ برقرار رہے، حیا کی وجہ سے حصول علم میں رکاوٹ نہ ہو، یہ اصل نقطہ ہے۔ اگلا فائدہ، کبار کی مجلس میں صغار کا شریک ہونا، جی بڑوں کے مجلس میں، بڑوں کی مجلس میں چھوٹوں کا بھی شریک ہونا، جی یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ پوری حدیث کے مفہوم سے سمجھائیے تھوڑا کوئی اس کو۔ کہ وہ بڑے صحابی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تھا اور جواب نہیں دے پائے تھے تو اس عبداللہ وقت ابن عمر بھی وہاں ابن موجود عمر تھے، صغار صحابہ میں سے، ابن عمر چھوٹے صغار صحابہ میں صحابہ سے میں۔ تھے، وہ بھی موجود تھے۔ اگلا فائدہ، یہ تو شرکت کی بات رہی اور ادب والی بات آ رہی ہے ابھی، کبار کی مجلس میں یا بڑے لوگوں کی مجلس میں چھوٹوں کا خاموش رہنا، شرکت الگ چیز ہے، لیکن جب بڑوں کی مجلس ہے تو یہ ادب ہے چھوٹوں کے لیے کہ چھوٹے خاموش رہیں۔ کہاں سے سمجھ میں آیا فائدہ؟ یہ جواب سمجھ میں آ گیا لیکن جواب نہیں دے رہے۔ اس کے بعد ایک اہم فائدہ جس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، چھوٹی عمر سے علمی دروس، علمی مجالس میں شریک ہونا۔ ہاں سمجھ میں آیا فائدہ؟ جی جی ہاں اگلا فائدہ، لوگوں کو علماء اور علمی مجالس اور دروس سے جوڑ کر رکھنا، جوڑے رکھنا، کیونکہ یہ چیز یہ کیا ہے، اگر اس کو ہم وسیع کر کے دیکھیں تو درس حدیث ہی تو ہے۔ جی شیخ، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي، پھر آخر میں آپ نے کہا هي النخلہ۔ جی اگلا فائدہ جو لازمی معنی ان سب کا، علمی مجالس اور دینی دروس کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہ چیزیں ہوں گی تبھی لوگ اس سے جڑیں گے۔ ایک فائدہ اور یا دو فائدہ کر کے اس حدیث کے فوائد پر رکھتے ہیں۔ جو فائدہ بتائے وہ دوبارہ بتائیے، کون سا؟ علمی مجالس اور دینی دروس کا اہتمام کرنا، علمی مجالس اور دینی دروس کا اہتمام کرنا، یہ ہے اس حدیث کا لازمی فائدہ، کیونکہ جب ہم نے کہا مجالس میں دینی دروس میں لوگوں کا شریک ہونا، چھوٹوں کا یا بڑوں کی مجلس میں چھوٹوں کا شریک ہونا، تو یہ مجالس یہ دروس ہوں گی تبھی تو لوگ شریک ہوں گے۔ جی شیخ، ہاں اگلا فائدہ، ایک فائدہ گزرا لیکن ابھی اس کو خاص کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ فٹ نہ آئے لیکن کچھ حد تک درست ہے۔ باپ کے سامنے بیٹے کا خاموش رہنا، اس میں بعض لوگوں کا وہ ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں ادب کے ناحیے سے، لیکن اس حدیث سے یہ چیز سمجھی جا رہی ہے۔ دوسرا فائدہ جو اس کا اپوزٹ، بیٹے کے جواب سے باپ کا خوش ہونا، کچھ فائدے ایسے ہیں جو اس حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 61 اس سے نہیں سمجھ میں رہا، حدیث کے جو تمام مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے وہاں سے فائدہ لیا گیا۔ ہاں ابھی فوائد سے متعلق کسی بھائی کا کسی بہن کا کوئی سوال ہے یا کچھ اضافہ ہے تو کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ ہاں واضح ہے نا؟ ترجمہ جو اسنادی فائدہ بتایا گیا، فوائد سے متعلق جو چیزیں بتائی گئیں، ابھی ایک ہاں بولیے۔ کیا بڑوں کی مجلس میں اگر چھوٹے ہوں، چھوٹوں کو جواب معلوم ہو تو بھی خاموش رہنا بہتر ہے؟ نہیں، استدلال الگ الگ طریقوں سے، ابن عمر نے جواب معلوم تھا نہیں بتایا، اس لفظ سے استدلال کیا کہ فاستحییت، لیکن اس کے بعد جو اس حدیث میں وہ چیز نہیں، دوسرے مقام پر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں اگر آپ نہیں سوری ابن عمر نہیں، ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر آپ یا تم اس مجلس میں جواب بتا دیے ہوتے میرے لیے یہ چیز یہ شان ہوتی
بعد میں کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا ہے، اس سے بہتر تھا، لوکان علی قضا و کرنا، یہ چیز ہوتی اس سے بہتر ہوتا کہ وہاں پر آپ جواب دے دیے ہوتے. تو ہر لفظ سے الگ الگ استدلال ہے. فاستحییت تو ابن عمر نے جواب نہیں ذکر کیا، اس سے یہ استدلال ہے کہ بڑوں کی مجلس میں چھوٹوں کا خاموش رہنا. جی تو اس حدیث میں تمام مکمل وہ واقعہ نہیں ہے، اور مکمل واقعہ جو 10 مقامات پر امام بخاری نے ذکر کیا ان تمام کو ذکر جمع کر کے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ سے، اگر آپ نے اس کبار کی مجلس میں جواب دیا ہوتا تو میرے لیے یہ شان ہوتی، یا سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا میرے لیے. جی شیخ. اسی لیے آخری فائدہ جو آپ کو بتایا گیا کہ بیٹے کے جواب سے باپ کا خوش ہونا، حالانکہ جواب بتایا نہیں وہاں پر، بعد میں کہتے ہیں وقع فی نفسی ان نخلا، لیکن کبار صحابہ خاموش ہیں تو ادب میں ابن عمر بھی خاموش رہے. لیکن اگر جواب دے دیے ہوتے ابن عمر تو کہتے ہیں عمر بن خطاب کہتے میرے لیے ایک بڑی شان ہوتی، جہاں کبار صحابہ کو وہ چیز نہیں سمجھ میں آئی تو ان کو سمجھ میں آ گئی وہ بات، عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ عنہ. جی شیخ. جی شیخ حدیث سے جزاک متعلق اللہ خیر. جو چیزیں تھیں وہ مکمل ہوئی. ایک رسالہ ہے شیخ عبد الرزاق البدر کا، نام جانتے ہیں سب لوگ ان کو، شیخ عبد الرزاق البدر. جی شیخ. ہاں، شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ کے لڑکے ہیں، اور علم حدیث میں عقیدے کے اعتبار سے ایک بڑا نام ہے. اور شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ کا تو علم حدیث میں بلکہ عصر حاضر کے آپ محدث کہہ سکتے ہیں، لیکن شیخ کی اپنا تواضع ہے، وہ صرف شیخ کے لفظ پر اتفاق کرتے ہیں، اور بھی کہتے ہیں اس لیے میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، ورنہ آگے لفظ کے ساتھ علامہ، محدث المدینہ، ان تمام ناموں سے وہ منع کرتے ہیں. لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ موجودہ دور میں اگر کسی کو محدث کہا جا سکتا ہے تو شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ، یہ ان کے لڑکے ہیں شیخ عبد الرزاق، جو بہرحال ایک زمانے تک جامعہ اسلامیہ کے استاد رہے، اور حرم میں ابھی بھی دروس ہوتے ہیں، اور جو ان کی کتابیں بڑی علمی ہوتی ہیں، نصوص سے استفادہ کس طرح کیا جائے. تو اس حدیث میں شیخ عبد الرزاق یہ PDF ہے، اس کا لنک آپ چیک کر لیں گے. کتاب کا نام کیا نام ہے کتاب کا؟ تأملات فی مماثلۃ المؤمن للنخلہ. ایک مرتبہ کوئی بھائی نام پڑھیں کتاب کا. تأملات فی مماثلۃ المؤمن للنخلہ. کیا مطلب ہوا کتاب کا؟ کتاب کے نام کا مطلب کوئی بھائی بتائیں گے؟ مومن کا یعنی کھجور کے اس سے مثال دینا، کھجور کے اس سے درخت جو سے. ہاں، اس حدیث میں جو مومن کی نخلا سے، کھجور کے درخت سے مثال دی گئی ہے، اس میں غور و جی فکر کرنا، یعنی جی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح شیخ عبد الرزاق البدر حفظ اللہ نے کی ہے. تو بتانا یہ تھا کہ اس رسالے میں شیخ نے 18 فائدے ذکر کیے. مومن اور نخلا میں کیا مماثلت ہے، 18 مشابہت ذکر کی. کچھ کی جانب ابن حجر نے مختلف مقامات پر ذکر کیا، لیکن جب کسی حدیث کی شرح مطلب مکمل کسی ایک عالم نے کی، اور وہ عالم جو جن کا شغف یا جن کو ہم کیسے اوڑھنا بچھونا ہی قرآن و حدیث رہا ہو، اور جن کے تمسک کی، اصالت کی، منہجی اعتبار سے لوگوں نے گواہی دی ہو، تو ان کی کتابوں کو بہرحال پڑھنا چاہیے، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے. تو یہ رسالہ جو طلبہ یا جو طالبات عربی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اس میں 18 مشابہت بتائی کہ مومن میں اور نخلا میں 18 طرح سے مشابہت ہے. باقی پورا رسالہ شیخ کا پڑھ جائیں، اور تمام کتابیں ان کی جو چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، جیسے دعا سے متعلق جو شیخ کی کتاب فقہ الادعیہ والاذکار، دعاؤں کی فقہ، یہ بھی ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں عجیب لگتا ہے ہم کو کہ دعاؤں میں کیا فقہ ہے، لیکن پڑھنے کے بعد وہ چیز سمجھ میں آئی. یا چھوٹا چھوٹے جو رسالے، ان میں سے ایک حج میں جو عقدی فوائد ہیں، دروس عقدیہ، آپ شیخ کی اپنی سائٹ ہے شیخ عبد الرزاق کی، آپ وہاں پر چیک کریں گے، ان کی ساری چیزیں موجود ہیں، کتابی اور آڈیو اور ویڈیو بھی شاید ہے. شیخ عبد المحسن حفظ اللہ یہ ویڈیو سے منع کرتے ہیں، فوٹو کی کسی بھی چیز سے، لیکن ان کے لڑکے شیخ عبد الرزاق کے سائٹ پر ویڈیو وغیرہ بھی شاید ہے. تو استفادہ جس قدر ہم کر سکتے ہیں، جو علماء ہیں، اور خاص طور پر وہ علماء جن کے یہاں کتاب و سنت غالب ہے، یا کتاب و سنت کو سمجھنا بغیر کسی عصبیت کے، ان علماء سے ضرور ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اسی لیے اس کتاب کا نام لیا گیا آپ کو تأملات فی مماثلۃ المؤمن للنخلہ. اس میں شیخ نے 18 مشابہت بتائی ہے
تو مومن میں اور نخلا میں، مومن میں اور کھجور کے درخت میں 18 طرح سے مشابہ ہے۔ تو اس کتاب کو آپ لوگ اپنے اعتبار سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور جو طلبہ جو طالبات یا جو بھائی جو بہنیں عربی پڑھ سکتے ہیں اس پڑھیے اور استفادہ کیجیے۔ تقریباً درس سے متعلق جو چیزیں تھیں اور حدیث سے متعلق جو چیزیں تھیں یہ مکمل ہوتی ہیں۔ اگر کسی بھائی کا یا کسی بہن کا کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔